को भी नुकसान पहुंचाए, उसकी जिम्मेदारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हैपनिंग खबर जो है वो स्पोर्ट्स के एरिया से आ रही है, जहां पर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में। पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत खुशी की खबर है, लेकिन इसका एक पॉलिटिकल फैक्टर भी है, एक नेशनल सिक्योरिटी से रिलेट करता फैक्टर है, जिसके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान ने टोटल 4 आज तक जो है वो गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में, और उनमें से जी 11 जो है आपके टोटल मेडल्स हैं समर ओलंपिक्स के। 1984 में लास्ट गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने जीता था, तो इस लिहाज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2024 में आप नेक्स्ट मेडल जीत रहे हैं। पाकिस्तान की मेजॉरिटी अवाम ने पहली दफ़ा एक हिस्टोरिक इवेंट जो है डायरेक्ट विटनेस किया है। 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरह इमरान खान के आप उसकी कहानियाँ नहीं सुनेंगे। एक तो ये चीज़ हो जाती है। दूसरी तरफ जो बात है वो है जी, इमरान खान ने जब इस्माइल हनिया की असैसिनेशन हुई थी और उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट नहीं की, फौरी तौर पर नहीं की, वो बंदा जेल में है, थोड़ा सा तो उसको जो है आप कट हिम सम स्लैक, थोड़ी देर दिया करें। तो बहरहाल उनकी ट्वीट थोड़ी देर हो गई तो ये बयानिया बनना शुरू हो गया कि ये तो है यहूदी एजेंट, ये बंदा ख़राब है, ये पाकिस्तान क्या, ये तो मुस्लिम लोगों के ही जो है खिलाफ बंदा है। तो इस तरीके की सारी बातचीत होती है बाद में, लेकिन बहरहाल जो है वो इमरान खान ने ट्वीट कर दी थी। तो PMLN और पीपल्स पार्टी और ये सारे एंटी इमरान खान, एंटी PTI एजेंडे जो हैं और ये जो नैरेटिव था ये सारा फ्लॉप हो गया। एक तो ये चीज़ है। लेकिन अभी अरशद नदीम की तरफ से जब ये आपने खबर सुनी है और इतने हिस्टोरिक इवेंट है, आपने ओलंपिक्स में सारे मामला हुए हैं, आपका जो है नेशनल एंथम वो फ्रांस में पेरिस में जो है वो लगाया जाता है सब लोगों के सामने, आपका झंडा इंडिया के झंडे के सामने ऊपर है। इंडिया के जो एथलीट थे उन्होंने इस जेवलिन थ्रोअर वो भी हैं, उन्होंने सिल्वर जीता है। तो लेकिन पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट है तो ही इज़ एट टॉप, और सिर्फ जीते नहीं अरशद नदीम, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है साथ साथ। तो लेकिन पाकिस्तान में कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर ट्वीट नहीं की? ठीक है, इमरान खान की तो बड़ी नज़र आती है, इस्माइल हनिया की दफ़ा जो बंदा हालांकि पाकिस्तान से डायरेक्टली रिलेट तो नहीं करता, तो उसके ऊपर बड़ा मसला आया था। लेकिन अभी अरशद नदीम तो पाकिस्तान से रिलेट करते हैं ना, एक बड़ी बात है जी, उनकी तरफ से इतना बड़ा जो है एजाज़ आपके मुल्क को मिला है। महारंग बलोच का आप ट्विटर देखें जाके, बिल्कुल खाली जी, कोई बात नहीं हुई इसके ऊपर। अब एक बंदा जो रेगुलर ट्विटर यूज़ ना करता हो तब तो आप कहते हैं कि चलो इससे मिस हो गया, लेकिन एक बंदा जो हर चीज़ के ऊपर ट्विटर के ऊपर पोस्ट कर रहा है, हर वक्त पोस्ट कर रहा है, लेकिन इस तरह के ओकेजन के ऊपर अगर वो बात ना करे तो आप उसको क्या कहेंगे? तब आप क्या कहेंगे उसकी लॉयल्टीज़ किधर लाई करती हैं, क्या बात हो रही है इधर? दूसरी तरफ जो मंजूर पश्तीन है, जो पश्तीन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो है वो जलसे करते फिरते हैं, अफ़गानी झंडे लेकर फिरते हैं बेसिकली, वो तो उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन हमने जलसों में बड़ी वो बातें करते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, फ़ौज ने ये किया, सियासतदानों ने ये किया, तो आपने क्या किया आज तक? आप हैं कौन? आप लोग किन के एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं? पाकिस्तान की भी कुछ कंफ्यूज सी अवाम है ऐसी जो कि ये सोचती है कि हम शायद गलत हैं और महारंग बलोच सच में बलोच लोगों के राइट्स के लिए निकलती हैं, लेकिन एक्चुअल में बलोचिस्तान के जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो एक्चुअल में अपने मसाइल हैं, ईरान की तरफ से, BLA की तरफ से, इंडिया की तरफ से, कुछ हमारी अथॉरिटीज़ की भी गलतियाँ हैं, तो उसको जो दर्द दिल है उसका वो महारंग बलोच नहीं रखती। ये लोग ऐसे लोगों के लिए फ़ॉरेन फंडेड होते हैं, इनकी हरकतों से तो ये लगता है। इनकी टाइमिंग्स बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। इनकी टाइमिंग्स तब इनके जलसे इनको याद आते हैं जब इनको पता हो कि मुल्क ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, या मुल्क ऑलरेडी जो है वो बड़ी अनस्टेबल इकनॉमिक सिचुएशन में बैठा है, तो चलो जी एक जलसा ही कर देते हैं, बैठ के धरना दे देते हैं जाके इस्लामाबाद में, ताकि हर एक्टिविटी रुक जाए, इनकी सिक्योरिटी के मसले बढ़ जाएँ। या फिर गवादर में जाके बैठ जाते हैं जहाँ पर इकॉनमी बेहतर होने लगी। ना ना, ये नहीं होने देना। गवादर से इंडिया ईरान को मसला है, यहाँ के पूरे रीजन को मसला है, पाकिस्तान और चाइना को फ़ायदा हो जाएगा, तो नहीं जी, यहाँ पर जो है ना हम जाकर बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपने राइट्स चाहिए। बेसिकली मंजूर पश्तीन और महारंग बलोच को अगर आप इनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू करें, कीनली सब कुछ छोड़ दें, आप सिर्फ इनकी टाइमलाइन ऑब्जर्व करें, इनकी बातचीत ऑब्जर्व करें, और इनकी हर चीज़ अगर आप नोटिस करें तो आपको नज़र आएगा कि अपने प्रोविंसेस में ये लोग पीस नहीं चाहते। ये लोग एक्चुअल में चाहते हैं कि ब्लड शेड हो, यहाँ पर खून खराबा हो, यहाँ पर केओस हो, यहाँ पर जो है ना हर लिहाज से मामलात ख़राब हो, और पाकिस्तान के ये जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का सूबा है, कुछ लोग यहाँ पर मरे भी, कैजुअलिटीज़ हों, यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से इस तरह के मामला हों, ताकि हमारे पास जो है ना अपना केस स्ट्रॉन्ग हो सके कि देखें जी कितने ख़राब मुल्क है, हमें जो है ना यहाँ से अलग करने दें, हमें ये करने दें, वो करने दें। तो सही है, ये मामला है। और अगर आपको लगे कि नहीं जी अरशद नदीम के ऊपर ट्वीट नहीं की, तो आप ये नहीं कह सकते कि इनकी लॉयल्टी जो है ये पाकिस्तानी नहीं है या पाकिस्तान से नफरत करते हैं। तो देखें,
انڈیا کی اگر آپ بات کریں تو بالی ووڈ جو ہے دنیا بیسیکلی انڈیا کو بالی ووڈ کے لینس سے دیکھتی ہے. پاکستان انڈرسٹینڈ کرتا ہے کیونکہ وہ پاکستان انڈیا کے ساتھ ڈفرنٹ طرح کا اس کا تعلق ہے, آپ ساتھ رہے ہیں, آپ کینلی ان کی ہر چیز دیکھ بھی رہے ہیں, بالی ووڈ کے علاوہ آپ ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن دنیا ان کو یا تو سچن ٹنڈولکر کی نظر سے دیکھتی ہے, یا ان کو وہ جو ہے وہ اوبویسلی بالی ووڈ کی نظر سے لینس سے دیکھتی ہے, کرکٹ کے لینس سے دیکھتی ہے. ان کے ڈفرنٹ جو اسپیکٹس ہیں, یہ الگ چیز ہے جب وہ جا کے دوسرے ملکوں میں اسیسینیشن اٹیمپٹس کرتے ہیں, جیسے مودی صاحب نے کیا تھا, یو ایس اے میں بندہ مارنے کی کوشش کی, کینیڈا میں بندہ مار ہی دیا, تب جا کے تھوڑا سا جو ہے نا دوسرے ملکوں کو ریئلائز ہوتا ہے اچھا یار انڈیا کی یہ سائڈ بھی ہے, انڈیا اتنا اچھا نہیں ہے. پاکستان میں تو یہ حرکتیں کرتا ہی رہتا ہے نا, کشمیر میں تو یہ معاملات کرتا ہی رہتا ہے ہر وقت. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ دنیا آپ کو سپورٹس کی نظر سے, سینما کی نظر سے دیکھتی ہے, یہ ایک فیکٹ ہے, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. خاص طور پہ ایسے ٹائم پر جب ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر سال گولڈ میڈل جیت رہے ہیں, آپ 4 جو ہے وہ ڈیکڈز کے بعد گولڈ میڈل جیتے ہیں. تو ایسے ٹائم کے اوپر اور ایک ایسے ملک میں جہاں پہ اسلاموفوبیا بہت زیادہ موجود ہے, فرانس میں, پیرس میں, اور وہاں پر پاکستان جو ہے اپنا اس طریقے سے ایک جھنڈا گاڑے, تو اپریسیشن تو بنتی ہے. اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہر وقت ٹویٹر کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں, ہر وقت خطاب کرتے ہیں, پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, اور دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ پاکستان کے مظالم ہیں, لیکن ایکچوئل میں ان کی اپنی نیتیں خراب ہیں, اور یہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی عوام کا استعمال کر رہے ہیں اپنے بینیفٹ اور اپنے ایجنڈے کے لیے. عمران خان کی دفعہ تو انہوں نے ٹویٹر کو پیٹریوٹزم کو میجر کرنے کا ایک ٹول بنا دیا تھا کہ آپ اس سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بندہ کتنا محب وطن ہے. اگر وہ ٹویٹ نہیں کرتا تو وہ یہودی ایجنٹ ہو سکتا ہے, وہ کسی اور ملک کا ایجنٹ ہو سکتا ہے, وہ غدار ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بات جو ہے وہ سینس بناتی ہے. تو آپ ہی کے بنائے ہوئے ٹول کے اوپر آپ کو ہی جج کیا جائے گا, ٹھیک. تو اس لحاظ سے ہم نے جو ہے نا بات کی ہے ساری امارنگ بلوچ اور یہ پی ٹی ایم وغیرہ کی, اور اس کے اوپر بات ہونی ضروری بھی ہے. یہ ایسی نہیں ہے کہ آپ نے بس ہوا میں بات کر دی ہے, اسی طریقے سے دوسروں کے پتہ لگتے ہیں. کسی بندے نے آپ کو منہ سے بول کے تو بتانا نہیں ہے کہ نہیں جی میں تو جو ہوں نا آپ کے ملک کے اگینسٹ کام کر رہا ہوں, دوسرے کسی دشمن ملک سے پیسے لے کر, صحیح. تو آپ کو خود اپنی جو ہے نا آبزرویشن سکلز جو ہیں وہ ہون کر کے, تھوڑی سی شارپ کر کے دیکھنا پڑتا ہے, یا اس کی ٹائمنگ شیڈنگ ہے تو اس کو تھوڑا سا اور ڈگ اپ کرنے کی ضرورت ہے. خیر جہاں تک جنرل عاصم منیر اور عمران خان کی بات ہے تو ان کا ایک ڈیڈ لاک چل رہا ہے جی 9 مئی کے اوپر, اور عرصہ دراز سے یہی معاملات ہیں کہ ایک کہتا ہے جی تم معافی مانگو, دوسرا کہتا ہے میں معافی نہیں مانگوں گا, میری غلطی نہیں ہے, آپ کی غلطی ہے, جس کی بھی غلطی ہے اس کو لا کے معافی منگوائیں, تو میں تو معافی نہیں مانگ سکتا. اس طریقے سے ان کے معاملات چل رہے ہیں. لیکن کرنٹلی آپ نوٹس کرتے ہیں کہ بیانیہ بنانے کی جنگ میں اس وقت ماحول بنانے تک کا جو ہے نا وہ ٹائم پہنچ گیا کہ جی ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ آرمی ہو یا عمران خان ہو, وہ ماحول بنا رہے ہیں اپنی بات چیت سے. سب سے پہلے تو عمران خان ہیں, ان کی طرف سے جو ہے جو میڈیا ٹاک کی گئی تھی 2 دن پہلے, انہوں نے غیر رسمی گفتگو انہوں نے کی تھی, تو اس کی انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ساری بات چیت پوسٹ کی, اس کے اندر کچھ ایڈیشنل باتیں پوسٹ کی. 7 مئی کو جو DGISPR کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی تھی اس کو جو ہے انہوں نے مینشن کیا, اور اس کے بعد جو ہے جنرل عاصم منیر جو ہے انہوں نے میڈیا ٹاک کی. اب وہ پریس کانفرنس تھی کیا تھی, ویڈیو نہیں سامنے آئی, لیکن وہ ساری رپورٹس میں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی گئی, خبروں میں آئی وہ ساری بات. اور اسی دن جو ہے شہباز شریف آپ کے پرائم منسٹر وہ بھی خطاب کرتے ہیں. سب سے پہلے شہباز شریف کی بات کریں تو انہوں نے کچھ خاص باتیں نہیں کی, ان کا بس ایک سٹائل تھا, جیسے ایک باس نے جو ہے پہلے ہی باتیں کر دی ہیں تو میری تو اوقات ہی نہیں ہے بات کرنے کی. تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جنرل عاصم منیر نے اتنی مکمل اتنی اچھی سب باتیں کر دی ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا میں اس میں کیا ہی ایڈ کروں, میں فالو اپ کرنے کی شاید جو ہے وہ اوقات نہیں رکھتا. تو بہرحال ایک تو یہ سائڈ تھی. دوسری طرف جنرل عاصم منیر نے اپنی بات چیت میں جو ہے وہ ایسے 9 مئی سے متعلق جو ہے وہ ٹارگٹ چیزیں نہیں کی, ہمیشہ سے 9 مئی مینشن ہوتا ہے, لیکن اس دفعہ ان کی بات چیت میں جو ہے وہ سوشل میڈیا ایز یوزول موجود تھا, کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کی کیمپیننگ ہوتی ہے, غلط طریقے سے کیمپین ہوتا ہے, نیگیٹو استعمال ہے, انارکی پھیلائی جاتی ہے سوشل میڈیا کے تھرو. پھر اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کوئی کیوس اگر پھیلائے گا تو سب سے پہلے ہم آگے کھڑے ہوں گے, پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, پاکستان کے اوپر جو ہے وہ 10 عاصم منیر قربان, ہمارے لیے سب سے ضروری ہماری اسٹیٹ ہے. اس طرح کی ان کی ساری بات چیت تھی, سننے میں اچھی لگتی ہے, سارا کچھ بہترین ہے. لیکن ایک اس وقت جو ہے وہ ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان کی جو ٹویٹ تھی اس کے اندر انہوں نے مینشن کیا, اور انہوں نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بھی یہ بات کی کہ میرے جو بیان ہیں ان کو سیاق و سباق کے بغیر جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں معافی مانگوں گا, میں نے کہا ہے کہ جی مشروط معافی ہوگی, آپ مجھے بتائیں کہ جی غلطی تھی, آپ CCTV فوٹیج لے کر آئیں, میرے لوگ دکھائیں کہ ہاں یہ انوالو تھے, میں ان کو سزا بھی دلواؤں گا. لیکن ایک بالکل جو ہے انکنڈیشنل معافی کی میں نے بات نہیں کی تھی. اور یہ جو مشروط معافی یا مشروط مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے اسٹیٹ سب سے اوپر ہے, اگر میری ان چیزوں سے بہتری آتی ہے تو وائی ناٹ,
ٹھیک ہے جی, ایک تو یہ چیز ہو جاتی ہے. دوسرا انہوں نے بنگلہ دیش کے بارے میں بھی بات کی, کس طرح انہوں نے جدوجہد کی ہے, اسٹرگل کی ہے, اور اس کے بعد ان کو جو ہے سکسیس ملی ہے. انہوں نے فاشسٹ حکومت اپنے اوپر سے جو ہے وہ ختم کر دی, آرمی کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہے ہیں, اور اس وقت انٹرم گورنمنٹ ان کے اوپر رول کر رہی ہے, اور وہ بھی بنگلہ دیش کے عوام کے ہی مرضی کے لوگ ہیں. تو اس کے اوپر عمران خان نے جو ہے وہ بات چیت کی تھی, وچ از گڈ. لیکن اس وقت آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں سائڈز اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہی ہیں, کیونکہ ریالٹی یہ ہے کہ اگر عمران خان اس وقت انکنڈیشنل معافی مانگیں یا وہ مذاکرات کرنے کے اوپر ریڈی ہو جائیں کہ ہاں جی یہ سب سیٹ ہے, ڈیل کر لیں, تو پاکستان کی عوام ان کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گی. ایک بہت بڑی پبلک ہے جو ان کو چھوڑ دے گی, کیونکہ وہ اسی لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ عمران خان جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. دوسری طرف آرمی ہے, اگر آرمی کہے کہ جی 9 مئی چلیں صحیح ہے, نہ معافی مانگیں کوئی بات نہیں, جانے دیں اس بات کو, تو لوگ یہ بات کر سکتے ہیں آرمی کے ساتھ کہ پھر اتنا لمبا 1 سال کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ جی شہداء کی جگہوں پر اٹیک ہوا ہے, ڈسرسپیکٹ ہوئی ہے, پی ٹی آئی انوالو ہے, عمران خان انوالو ہے, تو سال تک آپ لوگوں نے ان کی زندگی حرام رکھی ہے, ان کے گھروں پہ ریڈ ہوئے ہیں, ابڈکشنز ہوئی ہیں, عمران خان کے جو ہے وہ کیسز ہوئے ہیں, تو یہ آپ پہلے ہی کر دیتے, پہلے ہی آپ منع کر دیتے کہ چلیں کوئی بات نہیں, ثبوت نہیں ہے, CCTV فوٹیج نہیں ہے ہمارے پاس, تو ہم پہلے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, پھر ہم لوگوں کو پکڑیں گے, جب تک لوگ نہیں پکڑے جاتے تب تک ہم ایک مڈل گراؤنڈ ڈھونڈ لیتے ہیں. تو یہ بات آرمی نے پہلے کیوں نہیں کی؟ تو ایک ڈیڈ لاک عوام کو لے کے موجود ہے کہ عوام کا آپ نے جو ہے نا مائنڈ سیٹ کیسے سیٹ کرنا ہے. تو اس کے اوپر اس وقت دونوں سائڈ سے کام ہو رہا ہے, اور جو محمود خان اچکزئی ہیں ان کا رول جو ہے وہ آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے. وہ کہنے کو تو اتنا امپورٹنٹ فگر آپ کو نہیں لگتا, جب آپ آرمی جیسے ایک بڑے ادارے کی بات کر رہے ہیں یا آپ عمران خان جیسے پاپولر لیڈر کی بات کر رہے ہیں, تب آپ کو محمود خان اچکزئی اتنے ریلیونٹ نہیں لگتے. لیکن عمران خان کی طرف سے ایک تو وہ جو ہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے جو ہے مڈل مین کے طور پر موجود ہیں, دوسری طرف ان کی طرف سے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی گئی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو بات اچھی لگے یا بری لگے, یہ بات ڈینائی نہیں ہو سکتی کہ عمران خان انتہائی پاپولر لیڈر ہے, اس سے زیادہ آپ کو مشہور لیڈر نہیں ملے گا, جو کہ سچ ہے, اس میں کوئی جو ہے وہ شک نہیں ہے. دوسری بات ان کی طرف سے یہ کی گئی ہے کہ میں مذاکرات میں جو ہے وہ ضرور انوالو ہوں گا, اور اگر میں ہوتا ہوں تو اس لیے نہیں کہ جی کوئی اور وزیر اعظم بناؤ یا عمران خان کو وزیر اعظم بناؤ, نہیں, بلکہ جو آرمی ہے اس کو ایک سیف روٹ آؤٹ ملنا چاہیے. دے شوڈ گیٹ آؤٹ آف پالیٹکس, صحیح ہے, ان کو سیف جو ہے نا راستہ دیں کہ وہ باہر نکل جائیں, سیاست سے سیاسی معاملات کرنے بالکل چھوڑ دیں. یہ محمود خان اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں. تو کیا آرمی اس وقت صرف مذاکرات نہیں بلکہ ایک اپنا ایک امیج بھی, ایک پولیٹیکل امیج چاہ رہی ہے کہ غیر سیاسی امیج ہو جائے اور 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ وائنڈ اپ ہو جائے؟ اس میں تو کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ آرمی کا ادارہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو کمپلیٹلی جو ہے وہ غیر سیاسی ہو کے, اپیرنٹلی ایٹ لیسٹ کمپلیٹلی وہ غیر سیاسی ہو کر جو ہے 9 مئی کے معاملے کو وائنڈ اپ کر دے, بیکاز اٹس بن ٹو لانگ. اتنی دیر آج تک میرا نہیں خیال کہ آرمی کو کسی مسئلے کو سالو کرنے میں لگی ہے, خاص پاکستان کے اندر کا اگر کوئی مسئلہ ہو. دوسرا ملک کا مسئلہ ہے پھر تو ایک الگ چیز ہے, کیونکہ وہاں تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے معاملات کو. لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر جیسے بات ہو چکی ہے کہ پولیٹیکل آپ کی جیو اسٹریٹجیکل پلیسمنٹ جس طریقے کی ہے پاکستان کی, اس لحاظ سے آرمی کی امپورٹنس بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. تو آرمی کی جو ان پٹ ہے اس کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. تو یہ آج تک کا لانگسٹ ٹائم پیریڈ ہے کہ آلموسٹ 2 سال لگ گئے آرمی کو اپنا یہ مسئلہ سالو کرنے میں, اور 1 سال لگ گیا 9 مئی کے مسئلے کو سالو کرنے میں, 1 سال سے اوپر ہو گیا. صحیح, تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا وے آؤٹ کہاں سے نکالا جائے. تو آرمی کی اس وقت سب سے امپورٹنٹ, سب سے زیادہ بڑی جو وش ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے معاملے کو اس طریقے سے وائنڈ اپ کیا جائے کہ آرمی کا جو ادارہ ہے اس کی جو ایک لک ہے وہ ڈیمیج نہ ہو, وہ انٹیکٹ رہے. ایک یہ چیز ہے. اور عمران خان لیکن معافی نہیں مانگ رہے. تو اس وقت ماحول بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح کا ایٹ لیسٹ ماحول بنے کہ مذاکرات ہوں اگر عمران خان اور آرمی کے بیچ میں, تو اس کا جو بھی رزلٹ نکلے وہ ہارمفل نہ ہو دونوں پارٹیز کے اوپر. نہ ہی عمران خان سفر کریں اس سے, نہ ہی عمران جو جنرل عاصم منیر ہیں, نہ جو آرمی کا ادارہ ہے وہ اس کی وجہ سے سفر کرے. اور اس کے اندر محمود خان اچکزئی نے ایک پوائنٹ دے دیا امپورٹنٹ, جو یہ تھا کہ دے شوڈ گیٹ آؤٹ آف پالیٹکس. ان کو پالیٹکس سے نکل جانا چاہیے, سیف راستہ دیا جائے گا, سیف راستہ دیتے ہیں ہم. تو اس چیز سے جو معاملات ہیں تھوڑے انڈرسٹینڈیبل ہوتے ہیں. بٹ ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.